चौधरी असलम साहब की, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे, गुलबहार थाने के अंदर डिप्यूट हुए। आज उनकी अहलिया मैडम नौरीन मौजूद हैं। आइए उनसे उन्हीं की ज़बानी बहुत सारी बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। 2000 गालिबन 5 से जो है उनकी तैनाती होती है और उसके बाद से 14 तक का सफर है, जैसे उनकी शहादत लियारी एक्सप्रेसवे में बम धमाके के अंदर हुई। दिल ने कहा कि मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल होगी, खुशियां तो बड़ी दूर की बात है, कुर्बानियां बहुत होंगी। ऐसा ही हुआ। 94 से ऑपरेशन लीड हुआ है पहला, नसीरुल्लाह बाबर जब थे और शोएब सडल वाला दौर था। ये ऐसे चुगलबार बनकर आए। फिर तो खैर 10-10 दिन 12-12 दिन घर ना आना, हालात भी कुछ ऐसे। उस वक्त कराची के हालात, बदबुरियां, लाशें, गुजर नाला की हिस्ट्री। उस दौर के अंदर एक 18 बंदे उठे कराची को पाक करने के लिए, ऑपरेशन टीम, जिसमें तौफीक जाहिद ज्यादातर जा चुके दुनिया से, सरवर कमांडो लास्ट है। चौधरी माफी कभी किसी से नहीं मांगता, ये उसका असूल है। वो किक मार के काम करता है कि देखो उसने अपनी जात के लिए कुछ नहीं किया। डेरिंग बंदे थे वैसे, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो 1-2 शोज ऐसे हुए। फिर अभी एक बंदे ने बात की कि चौधरी असलम तो बड़ा डरपोक आदमी था। माशरा हमारा कोई भी मतलब हो, मगर 2 किस्म की दुनिया है, 3 फेस वाले लोग हैं। मगर जहाँ बात चौधरी की आती है ना, जंग सोशल मीडिया पे ग्रुपों में छिड़ जाती है, जो पॉजिटिव करते हैं, जो नेगेटिव करते हैं, कोई हीरो कोई विलन माने। मतलब उनके हवाले से बहुत सारे मुतनाज़ा चीजें सामने आती हैं और कुछ ऐसी रिपोर्टिंग होती है कि उन्होंने 100 से ज्यादा एनकाउंटर्स किए। इससे ज्यादा 100 से प्लस किए। 100 नहीं, 1000 से अबव है। एशिया का पहला आदमी है, तकरीबन 3500। 3 से 4 अटैक चौधरी असलम साहब के ऊपर हुए। टोटल 11 अटैक है, छोटे बड़े मिलाकर, जिसमें उनका पूरा एक घर भी पूरा ना उन्होंने उड़ाया था। इतनी सब सिक्योरिटी के बावजूद तो ये हर आदमी को तो ये सब चीजें फेस नहीं करनी पड़ती ना, उसके लिए भी दम चाहिए सामने वाले का। सफर करते हैं बच्चे बीवी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हमें कोई घर देने को तैयार नहीं था रेंट पे उस वक्त। चौधरी की बात जहाँ करते हो, फिर खुदा ने उसको इतना बड़ा मर्तबा शहादत का कैसे दिया। ये दावा मैं खुलेआम मदीने में बैठ के करूँ, काबा में करूँ। चौधरी पैसे के लिए, मुल्क और मट्टी के लिए कभी नहीं बिका। वो जो उन पे इल्जाम लगाया था कि उन्होंने जानबूझ के फरार करवाया था, वो बाउद्दीन बाबर से निकला था। मुझसे पूछे ना, मेट्रो वेल में रखा हुआ था। चौधरी अरेस्ट हो गया माशूक बुरी केस में, जबकि ये केस नासिरुल हसन का था। लोगों ने कहा कि चौधरी ने माफी तलाफी। चौधरी माफी नहीं मांगता, चौधरी दहशतगर्दों के खिलाफ काम करता है। अस्सलाम वालेकुम। टॉक विद अली अतहर के आज एक और एपिसोड के साथ हम मौजूद हैं। हमारे पास आज जो शख्सियत मौजूद हैं, जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं अगर ये कहूँ कि आज ये एक पॉडकास्ट अपनी नौयत का एक ख़ास पॉडकास्ट है तो गलत नहीं होगा। जब भी हम डिफरेंट शख्सियात को जानने की कोशिश करते हैं और मुहर्रकात की तरफ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आवाम तक, लोगों तक पहुंचती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा हिडन रहती हैं, उसका पता नहीं चलता। अगर मैं बात करूं चौधरी असलम साहब की, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे, गुलबहार थाने के अंदर डिप्यूट हुए और फिर वहाँ से उनकी शोहरत स्टार्ट हुई और फिर उसके बाद शायद 92 के अंदर एक सियासी जमात के हवाले से भी उनका नाम आता है कि उन्होंने उसके खिलाफ भी बहुत सारी चीज़ें, कार्रवाइयाँ करी। और फिर एक स्पेशल टास्क जिस वक्त एक अपने उरूज पे लियारी में जो क्राइम था, यानी कि लियारी गैंग वॉर, जिसके अंदर बहुत सारे नाम हमें नज़र आते हैं, यानी कि बाबा लाडला का, अरशद पप्पू का, रहमान डकैत का। इनफैक्ट ये कि उसके बाद अगर इन सब को जिसे कहना चाहिए इनके खिलाफ सरपैका मैं कहूँगा लड़ते हुए जो नज़र आए, जो शख्सियत नज़र आई चौधरी असलम साहब की है, करके कुछ लोग उनको विलन समझते हैं, लेकिन हम तो उनको हीरो इसलिए मानते हैं क्योंकि जो क्राइम को हटाने के लिए जो दिक्कत होती हैं, जो मुश्किलात होती हैं, जो खतरे होते हैं, वो किसी बहादुर, निडर और दबंग बंदे से ही तवक्का की जा सकती है। आज उनकी अहलिया मैडम नौरीन मौजूद हैं। आइए उनसे उन्हीं की ज़बानी बहुत सारी बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैडम बेहद आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आज हमारे पॉडकास्ट के अंदर आई। मैडम, मैंने अपने इब्तिदा में जैसे बताया, चौधरी असलम साहब से सबसे पहले तो मैं आपकी स्टार्ट से पूछूंगा। 2000 गालिबन 5 से
جو ہے ان کی تعیناتی ہوتی ہے اور اس کے بعد سے 14 تک کا سفر ہے جب ان کی شہادت لیاری ایکسپریس وے میں بم دھماکے کے اندر ہوئی. تو یہ سارے جو سفر گزرے اس میں بڑے نشیب و فراز آئے ان کے اوپر. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ سے ان کی شادی کیسے ہوئی؟ پسند کی شادی تھی یا پھر جو ہے وہ ایک ارینج میرج تھی؟ کیا وہ آپ کے کوئی ریلیٹیو میں سے تھے چودھری صاحب؟ جی چودھری صاحب میرے ماموں کے بیٹے تھے. اچھا اچھا. اب میری لو میرج میری طرف سے نہیں تھی. اچھا ان کی طرف سے تھی؟ جی جی ان کی طرف سے تھی. میری فیملی کی خواہش تھی جو کہ میں نہیں پسند کرتی تھی پولیس کو. اچھا اچھا. نہ ڈاکٹر کو. اچھا. کیونکہ ان کے پاس فیملیوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. آگے رہا میرا مقدر ہوا ویسا ہی. بہرحال ایک وقت ایسا آ گیا کہ چودھری صاحب ایک ہمارے بیڈ روم میں ہی کھڑے تھے. میری ماں اس دن فیصلہ دینے والی تھی آخری. 6 مہینے یہ جنگ جاری رہی ماں کے ساتھ میری کہ کسی اور بیٹی کو دیں مجھے نہیں کرنی اس سے رشتہ جب آیا آپ کا. اچھا. انڈر گراؤنڈ کافی معاملات ان کے سیٹنگ میں چلتے رہے مجھے نہیں معلوم تھا. بہرحال جب وہ کھڑے تھے تو انہوں نے میری سسٹر کو پیچھے سے اشارہ کیا یہ تو نہیں مان رہی. تو اس نے اس کو اشارہ دیا مانے گی تھوڑا ٹائم. بولا 6 مہینے تو ہو گئے. میری ماں نے کیا کیا کہ دوپٹہ اٹھایا میرے قدموں میں ڈال دیا. آگے آ کے لیٹ کے میری لاش سے گزرے گیا. وہ ماں تھی. میں نے کہا میں قربان ہو جاؤں گی. میری زندگی ایسی نہیں ہے ماں جو آپ سمجھ رہی ہیں. میں نے پہلے ہی تصدیق کر دی تھی. دل نے کہا کہ میری زندگی بہت مشکل ہوگی. خوشیاں تو بڑی دور کی بات ہے قربانیاں بہت ہوں گی. ایسا ہی ہوا. 2 خاندانوں کو پھر ساس کی دعا گو سسر کی دعا گو نند کی دعا گو ہوں میں. پھر فیملیاں بھی 3 اپنے بچے تینوں کو چلاتی رہی. چودھری صاحب سے تو خیر ہوگی نہ کرتے شادی. پر آج میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ میری زندگی کا فخر بن گیا چودھری. کہ کروڑوں بار اگر زندگی ملی تو چودھری جیسا ہسبینڈ مانگو. کیا بات ہے کیا بات ہے. اور یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو اس وقت آپ کا فیصلہ تھا جس میں آپ تھوڑی سی پریشان ہو رہی تھی نہیں کرنا چاہتے لیکن اس کے بعد آپ کو پھر اطمینان ہوا کہ وہ ایک اچھے آپ کے ہم سفر اور ساتھی ٹھہرے. میں نے چودھری کو گھر میں کبھی بھی کسی کے اوپر بات کرتے نہیں دیکھا. نہ میں نے زندگی میں 3 کمپلین کی ہیں چودھری اسلم کو. بیوی بھی تو ویسی ملی نا چوچو کرنے والی نہیں تھی. اور معاملات جب 94 سے شروع ہوئے 93 اینڈ میری شادی تھی. 11 مہینے کے بعد ساری چیزیں مطلب آپریشن ڈل گئے اور ٹینشن شروع ہو گئی. 93 میں آپ کی شادی ہوئی چودھری اسلم صاحب سے؟ جی ٹھیک ہے. تو 94 سے آپریشن لیڈ ہوا ہے پہلا. نصیر اللہ بابر جب تھے اور شعیب سڈل والا دور تھا. یہ ایسے چگل بار بن کر آئے. پھر تو خیر 10 دن 12 دن گھر نہ آنا. حالات بھی کچھ ایسے اس وقت کراچی کے حالات بد بریاں لاشیں گجر نالہ کی ہسٹری بڑے نمبرز ہوتے تھے. مجھے ابھی تک یاد ہے ریممبر دیٹ کہ بولا کرتے تھے کہ آج کا اسکور کیا ہے. تو آئی تھاٹ میں بھی کہ شاید کوئی کرکٹ میچ چل رہا ہے انڈیا پاکستان کا. تو میں کہتا تھا یار آج کیا میچ چل رہا ہے کیا؟ تو کہہ رہے تھے میچ نہیں چل رہا جو اسکورنگ ڈیتھ ہے کراچی کے ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو مجھے بڑا وہ بھی ہوتا تھا افسوس اور دل میں درد بھی ہوتا تھا کہ یار ہم کس نہج پہ آ گئے ہیں کہ یہاں پہ نمبرز کاؤنٹ کیے جاتے ہیں کہ آج کے نمبرز کتنے ڈیتھس کے جو لوگ مرتے ہیں. اس دور کے اندر ایک 18 بندے اٹھے کراچی کو پاک کرنے کے لیے آپریشن ٹیم جس میں توفیق زاہد زیادہ تر جا چکے دنیا سے. سرور کمانڈو لاسٹ ہے. مگر چودھری کام چھوڑتا نہیں ہے. آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے. باقی اگر رک بھی گئے نا وہ رک گئے. نارمل ہونے کی کوشش کرتے رہے. کہا بعض لوگوں نے کہا کہ چودھری اسلم نے گورنر صاحب اور فلاں رؤف صدیقی صاحب سے چودھری معافی کبھی کسی سے نہیں مانگتا. یہ اس کا اصول ہے. وہ کک مار کے کام کرتا ہے کہ دیکھو اس نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا. ڈیرنگ بندے تھے ویسے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو 1-2 شوز ایسے ہوئے. پھر ابھی ایک بندے نے بات کی کہ چودھری اسلم تو بڑا ڈرپوک آدمی تھا. اور میں نے کہا شاید وہ میرے گھر پہ ہی کچھ سامان ڈائپر چھوڑ کر آتے ہوں گے چودھری صاحب کے لیے تو تبھی چودھری باہر نکلتا ہے. آج میں یہ نہیں کہتی چودھری کی شہادت سے لے کر چودھری کی زندگی تک دنیا نے اس کو مارا ہے. وہ ایک شعر دیکھو آپ کے جو نیگیٹو ہیٹرز کی دنیا وہ ہے 30%. اور وہ ہر جگہ پہ ملتے ہیں ہر لوگوں کے ہوتے ہیں.
آپ معاشرہ ہمارا کوئی بھی مطلب ہو مگر دو قسم کی دنیا ہے، تین فیس والے لوگ ہیں، مگر جہاں بات چودھری کی آتی ہے نا، جنگ سوشل میڈیا پہ گروپوں میں چھڑ جاتی ہے، جو پازیٹیو کرتے ہیں جو نیگیٹو کرتے ہیں، کوئی ہیرو کوئی ولن مانے، وہ کہتے ہیرو ان کے متعلق میں یہ بات کروں ہیرو یا ولن بننے کے لیے جگرا چاہیے، یہ بات تو کہہ رہا ہوں، ڈیرنگ بندہ چاہیے، اور وہ ڈیرنگ تو سارے بڑے پڑے کیوں نہیں بہت دوران نیڈر تھے، مطلب ان کے حوالے سے بہت سارے متنازع چیزیں سامنے آتی ہیں، اور کچھ ایسی رپورٹنگ ہوتی ہے کہ انہوں نے 100 سے زائد انکاؤنٹرز کیے، اس سے زیادہ 100 سے پلس کیے، 100 نہیں 1000 سے ابو ہے، ایشیا کا پہلا آدمی ہے، تقریباً 3500۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ماروائے عدالت بھی بہت سارے لوگ قتل ہوئے جو بے قصور تھے، اور گھر کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جن حالات میں وہ کام کرتے ہیں یہ لوگ، ان کو کتنی سیکیورٹی تھریٹس ہوتی ہیں ان کی فیملیز کو، اور آئی ریمبر دیٹ کہ ان کے آپ کے جو گھر میں ایک دفعہ نا بم اٹیک ہوا، جس کے اندر گھر کے اندر مطلب 3 سے 4 اٹیک چودھری اسلم صاحب کے اوپر ہوئے، ٹوٹل 11 اٹیک ہیں چھوٹے بڑے ملا کر، جس میں ان کا پورا ایک گھر بھی پورا نا انہوں نے اڑایا تھا، اتنی سب سیکورٹی کے باوجود۔ تو یہ ہر آدمی کو تو یہ سب چیزیں فیس نہیں کرنی پڑتی نا، اس کے لیے بھی دم چاہیے سامنے والے کا، سفر کرتے بچے بیوی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں کوئی گھر دینے کو تیار نہیں تھا رینٹ پہ اس وقت، ہاں تو کون دے گا کہ اتنی بڑی جب تھریٹ ہو، صرف 2 دوست تھے اسلم کے، ہاں 1 سال ہمیں گھر ملا، پھر جو اس کی مرمت کے لیے سندھ حکومت نے پیسہ دیا 2,88,00,000، اس میں ہم نے ایک گھر لیا 270 میں، جس میں آج ہم رہتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کی کیا بات ہے، وہ میں کہتی ہوں پھر میری جگہ پہ بیٹھ کر تو دکھائیں نا عورتیں۔ نہیں تو پہلے آپ اس کا تو بتائیں کہ جو انکاؤنٹرز ہوئے، آپ کہہ رہی ہیں کہ 1000 کے قریب انکاؤنٹر، اس سے بھی زیادہ ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں اس سے بھی زیادہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کہ جو الزامات چودھری اسلم صاحب کے اوپر لگائے جاتے ہیں کہ اس میں سے بہت سارے جو قتل ہوئے ماروائے عدالت جو بھی قتل ہوئے ہیں، وہ بہت سارے ایسے ہیں جن کو باقاعدہ ان کو پیش ہی نہیں کیا جاتا تھا عدالت کے سامنے، جو مجسٹریٹ کے آگے، اور ان کو پہلے انکاؤنٹر کر کے ختم کر دیا جاتا تھا۔ ماروائے عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان چودھری کے ماموں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کورٹوں کا کام ہے ثابت کرنا پھر سزا دینا، یہ پالیسیاں بھی ہوتی رہیں بدنام کرنے کی۔ چودھری کی بات جہاں کرتے ہو، پھر خدا نے اس کو اتنا بڑا مرتبہ شہادت کا کیسے دیا، یہ دعویٰ میں کھلے عام مدینے میں بیٹھ کے کروں، کعبہ میں کروں، جو بندہ خود ہی کہہ دیتا ہے کہ اللہ نے میرا بہت بڑا مقام، کیونکہ میں نے اس سینے میں میرا مشن، میں مجاہد، اس نے کعبہ میں قسم کھائی، میں نے اس سے وہاں پکڑا، میں نے کہا اگر 2 بھی 1 بھی جنت نہیں داخل ہو سکتے اگر آپ نے غلط کیا، پریشرائز سیٹ ہے، اس نے کہا سب کچھ پریشرائز ہوتا ہے۔ بہرحال میری ضمیر کی عدالت ہے، میں نے تنظیموں کو نہیں، میں نے دہشت گردوں کو مارا ہے۔ آپ سے ڈسکس کرتے تھے ساری چیزیں، جو انکاؤنٹرز کرتے تھے، جو ریڈز کرتے تھے، وہ کبھی آپ سے گھر میں ڈسکس کرتے تھے ان ساری نوعیت کی جو حالات؟ کچھ چیزوں کی کر لیتے تھے، جب راستے میں ہوتے تھے تو مجھ سے پوچھتے تھے بتاؤ کتنے بڑے کتنے خاص لوگ ہیں آج مجھے ملیں گے، میں صرف پیشن کو یہ کرتی تھی۔ اچھا، آپ کوئی پامسٹ وغیرہ ہیں، کوئی اسٹرالوجر ہیں جو بتایا کرتی تھی؟ اچھا، لوگوں نے یہ کہا کہ جی چودھری صاحب کی مسز پیر نہیں بنتی ہے، میں نہیں، میں گاڈ گفٹڈ لیٹی ہوں اللہ کی کوئی طرف آپ کے سے، پاس وہ نہیں ہے، علم کچھ نہیں، علم نہیں ہے، بس جو میرے دل میں آیا دماغ میں وہ ڈن ہو گیا۔ بلاسٹ کا بھی میں نے ذکر کیا تھا فیز 8 کے، میں نے آپ میری پروگرام سنے، 18 اگست کو میں نے 12:30 کے بعد مدینہ دیار انٹرنیشنل ہوٹل کے اندر چودھری اپنے بچوں کو کہہ رہے، سمجھ بچے چھوٹے تھے، بولا سمجھ، میں نے کہا جس کا باپ سمجھدار نہیں ہو اس کے بچے کیا سمجھدار ہوں گے، چھوڑو ان کو، اگلی تیاری کرو، ہمارا گھر اڑ جائے گا، ہم بچ جائیں گے۔ یہ بات آپ نے بولی تھی؟ جی میں نے دعوے سے بولی، میں نے رحمان کا دعویٰ بھی، چودھری پہ ایک الزام تھا، چودھری پیسے کے لیے ملک مٹی کے لیے کبھی نہیں بکا، وہ جو ان پہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کے فرار کروایا تھا، وہ بہاؤالدین بابر سے نکلا تھا، مجھ سے پوچھو نا، میٹرو ویل میں رکھا ہوا تھا، چودھری اریسٹ ہو گیا معشوق بری کیس میں، جبکہ یہ کیس ناصر الحسن کا تھا، چودھری کے سائن سے FIR پہ جذباتی ہو کر کہ میں نے کیا ہے، بس یہ بات جہاں زرداری صاحب رہے جیل میں، وہاں اندر ایک خاتے میں مسجد ہے، نصرت منگن صاحب آج بھی زندہ سلامت ہیں، ان کو پتہ ہے اس بات کا، میں نے کہا بڑھاؤ اس کو مسجد میں، اٹھائے یا قرآن میں تب بھی، میری سٹرگل وہاں سے بہت تھی چودھری کے لیے جیل کے اندر، کیونکہ اسی کیس میں میڈم یہ
گرفتار بھی ہوئے تھے چودھری اسلم صاحب کافی ٹیم کے ساتھ, پوری ٹیم ہوئی ہے. تو یہ کس کیس میں اندر ہوئے تھے؟ اچھا, ایک FIR کے اندر پہلے تو چلو بندے دو چار, ایک ٹیم میں 6-8 نامزد ہو سکتے ہیں, 49 بندوں پہ FIR نامزد ہوئی ہے ایک قتل کی, جو کہ کہیں قانون ہی نہیں بنتا. وہ کس کا قتل تھا؟ معشوق بروئی کہتے ہیں. معشوق بروئی, وہ معشوق بروئی کا رشتہ دار ہی تھا, آنٹی کا پھپھی کا بیٹا کہہ لو. اس نے سارے وہی سین ناصر اللہ حسن کو وہی بتائے جو گھوڑے پہ آنا, تو یہ اس نے یہ سمجھا کہ یہی ہے. پھر اس کے رشتہ دار سے اس نے کیا انکاؤنٹر, کیونکہ یہ تھا اغوا برائے تاوان والا کیس سارا حد سے آگے. تو اسلم نے اپنے گھر سے جب نکلا, گیٹ سے 3 بجے کا ٹائم تھا, عمر شاہد گیٹ پہ تھا, ابھی جو DIG ہے, اس سے 2-4 گالیاں دی, یہ کیا کیا ہے یار تم لوگوں نے. پھر مورچری میں کوئی ان کی جنگ ہوئی, ناصر کی اور عرفان کی. تو اسلم نے کہا کسی نے نہیں کیا, ہم 2 میں حاجی ندیم انسپیکٹر, اس کو بولا FIR لانچ کرو, سائن کر دیے, یہ چودھری کا قصور ہے. آج ڈنکے کی چوٹ میں بولتی ہوں چودھری پہ, مگر سیاست کی نظر یہ کیس چلا, پورا سیاسی گراؤنڈ بنا دیا اس کو, ضمانتیں پورے سن تک نہ ہو, تھریڈ آ جائے. اس میں نے اتنا گیم دیکھا, اس سارا کیس میں لے کر چلی ہوں. کتنے عرصے رہے جیل میں؟ 18 مہینے. پیچھے بچے میرے بہت چھوٹے, اسکولنگ ساری رات چودھری کے لیے, صبح بچوں کے لیے 2.5 سے 3 گھنٹے میں سوتی تھی. پھر نکلے کیسے چودھری صاحب اس کیس سے؟ بری کیسے ہوئے؟ بری ہو کر نکلے. کیسے نکلے؟ الزام ثابت نہیں کر سکے, ری انویسٹیگیشن دوبارہ ہوئی. ساری سیاست تھی نا. اچھا, بندے کوئی ان کو کرنا تھا چودھری کو. ایک گروپ یہ چاہتا تھا کہ چودھری کو اندر مار دیا جائے, ایک گروپ نہیں چاہتا تھا. میں کافی چیزیں لے کر چلی, مجھے پتا ہے. تو بہرحال چودھری کام کا پیس ہے, جان نہیں دیکھتا اپنے. نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. جیسے کہ کراچی چودھری کے اوپر ہاتھ رکھنے کی بڑی کوشش تھی. آج بتاؤ کہ چودھری پہ یہ ہم نظرانہ دے دیں گے کہ ہم نے ری انویسٹیگیشن کی ہو, کہ ایسا کچھ نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ چودھری نے معافی تلافی, چودھری معافی نہیں مانگتا, چودھری دہشت گردوں کے خلاف کام کرتا ہے کسی بھی پارٹی کے. یہ اس کا پہلا ہے. اس میں اس کی 3 سال سیٹیں بھی جاتی نہیں, کنڈیارو مٹھی یہ ادھر 3 سال خواریاں بھی کاٹی. ایک آپریشنل افسر ایسے تھوڑا ہی بنتا ہے, تکلیفوں کے بغیر تو کوئی چیز عمل میں نہیں آتی. آج اگر پاکستان کے پوری دنیا میں جتنے بھی ممالکوں نے چودھری کو دیکھا, پسند کیا, کردار سے کیا, شکل سے تو نہیں کیا. بالکل شیخ, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, بڑا انٹرسٹنگ ایک بات ہے, نام سے چودھری, جبکہ جو ہم نے ان کے حوالے سے جانا, چودھری صاحب جو تھے وہ مانسیرے کے اندر ڈھڈیال کے تھے اور پٹھان تھے, کاسٹ وائز پٹھان تھے. اور آپ بھی پٹھانی ہیں؟ میں ملک ہوں, ایبٹ آباد سے تعلق ہے میرا. آپ کی کون سی زبان ہے؟ ہندکو ہے. ہندکو اسپوکنگ ہے, ٹھیک ہے. اس کی پشتو اور ہندکو ہے. پشتو اور ہندکو. وہ سواتی بچے سے کیسے بات کرتے تھے؟ پشتو میں بات کرتے تھے گھر میں بچوں؟ اس کا شوق تھا, مگر ٹائم ہی کہاں ملتا تھا. 10-15 منٹ پھر بھی کبھی کمیونیکیٹ کرتے ہوں گے. ہاں, 1-2 چیزیں سکھاتا تھا. پھر وہ ان کو بولا پاپا ہمیں نہیں پتا, آپ ہمارے ساتھ اردو بولیں گے. اردو میں بات کرتے تھے؟ ہاں. اچھا. اب میرا کچھ سوال یہ ہے کہ یہ چودھری کا لقب کیسے ان کے اوپر ڈل گیا؟ کیونکہ وہ تو ایک خان صاحب تھے, پٹھان تھے, اور جس جگہ کے تھے وہ تو سب کو پتا ہے, ایبٹ آباد میں اور مانسیرا کے اندر پٹھان رہتے ہیں, ہندکو وال ہوتے ہیں جو ہندکو بولتے ہیں. ایسے اچھا گلبار بن کر جب آئے, خوف بن گیا چودھری کے نام سے جب کام شروع کر دیا اس نے. اور جو اس کی ڈیل ڈال تھی, کپڑے پہننا, مونچھیں بڑی, وہ چودھری وکھرا اسٹائل تھا ان کا. ہاں, تو انہوں نے کہا یہ چودھری ہے. پنجاب والے خوش ہوئے کہ یہ وہ عام طور پہ گبرو جوان بندہ جو ہوتا ہے, مونچھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں. اس کے بعد چودھری اسلم کو جب گھر میں بھی ہوتے, کبھی کال آتی یا یہ کرتے, اسلم بات کروں, اسے کوئی نہیں مانتا. پھر جب کہتا میں چودھری اسلم, میں نے کہا اپنے آپ کو خود چودھری بنایا آپ نے. آپ کیا بولتی تھی ان کو؟ میں گھر میں ان کا نام گڈو تھا. یہ کس نے نام رکھا تھا؟ ان کی والدہ نے رکھا تھا. گڈو. یار آپ سوچیں, جس بندے کا ایسا ٹیرر تھا کہ اس سے بڑے بڑے کرمنل لوگ کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی تھی, وہ ڈرتے تھے. اور لوگ تو یہ بھی بولتے تھے کہ چودھری صاحب کے حوالے سے
کہ کرمنلز کو جب یہ پتہ چلتا تھا کہ چودھری کے پاس میں آپ آ گئے ہوں تو وہ خود سے خودکشیاں کرتے تھے اس خوف اور ڈر سے کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا. ACLC میں ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی تو ایک پکڑا گیا بندہ, ہاں اس بندے کو بولا کہ چلو بھائی تمہیں لے کے, اس کو جب یہ پتا چلا کہ میں چودھری اسلم کے پاس ہوں, اس نے خود کو پھانسی لگا دی. یہ بات سچی تھی؟ یہ بات سچی ہے. مطلب یہ خوف تھا ان کا, لوگوں کا شلواروں میں پیشاب بھی نکل جاتا تھا. اور جس چودھری کو میں نے جانا ہے, میں نے ولی کا خطاب دیا ہے. ریلیجس تھے بہت. پڑھائی تو ساری رات جھٹکے سوتے میں بھی, میں نے کہا بس کرو, دو کے نہیں دو رب کو. کیا کرتے تھے؟ وظائف پڑھتے تھے؟ کوئی پڑھتے تھے, ذکر کرتے تھے؟ تسبیح بہت پڑھتے تھے. تسبیح بہت. کسی کے بعد مرید تھے؟ کوئی پیر شیر تھا ان کا یا آپ ہی پیر تھی ان کی؟ بس ہر ایک دیکھیں ایمان تو سب کا ہے. لیکن لوگ سلسلے والے ہوتے ہیں نا, کوئی کسی سلسلے میں کوئی پیر بنا ہوا ہے کسی کا, یا کوئی ہے نا دوسرے جو نہیں اس کا نہیں, وہ احترام بہت کرتا تھا. اچھا. سب ہستیوں کا احترام میں نے دیکھا ہے اس کے اندر. ایمان والا جو بھی مسلمان ہوگا اپنے خدا کو یاد کرے گا, چاہے کوئی بھی پیر مل جائے. آپ آدھی رات بھی کوئی اس کے پاس جاتا نا تو واک کرتے تسبیح پڑھتے تھے وہاں بھی. تو ریلیجس آدمی تھے ایک طرح سے دیکھا جائے. پھر اپنے بچوں کو جب بھی 10-15 منٹ رات میں اگر جگا کے اٹھو, اسلامک ہسٹری پہ میں نے چودھری اسلم کو جو بولتے دیکھا میں خود دنگ رہ گئے. سن ہجریاں ساری یاد ہے اس کو, جبکہ میں نے کبھی اس کو یہ نہیں دیکھا کہ کوئی بک کھولی ہو. اچھا, یہ چیز میں نے دیکھی. اس کا مطلب اللہ کے ساتھ ان کا ایک لگاؤ تھا, کنیکشن تھا. پھر جب ہم عمرے, اس نے 37 عمرے کیے چودھری اسلم نے. اچھا ماشاءاللہ. کعبہ کا دروازہ بھی پاس ہے. کعبہ کا جب دروازہ پاس کیا 27 جولائی کو اندر گئے کعبے کے آپ کے ساتھ 2008. آپ بھی تھی؟ میں بھی تھی, مجھے اندر نہیں جانے دیا. شوبی خاندان کے پاس چابی ہے. انہوں نے کہا عورتیں نہیں جاتی, بیبیاں نہیں جاتی. ہم نے کہا ہم گنہگار, اس کا مطلب یہ ہے. رات آئے جب ان کے پاس صبح کے بنے روح صدیقی بھی تھے, یہ بھی تھے. روح صدیقی نے برسی کے اوپر ایک بیان دیا کہ میں نے چودھری کو جس حالت میں دیکھا ہے تھاڑے مارتے ہوئے کہ وہ رب مجھے شہید کر. قبولیت ہے. جیسے صاحب کو ایک وہ بھی تو ملا تھا ایک ایوارڈ جو پاکستان کی طرف سے ہوتا ہے, PPM QPM سارے ایوارڈ ہیں, مگر اس کی شہادت کے بعد اس کی زندگی میں, ان کی زندگی میں کوئی نہیں دیا. ان کی زندگی میں ایوارڈ ملے, ان کی زندگی کے بعد نہیں ملے. اچھا, جو کہ ملنا چاہیے تھا. اس بات تو سب سے بڑی. چودھری اسلم جتنا آج 12 سال ہو رہے ہیں, کوئی بتاؤ کوئی اتنا بڑا نام ابھی تک زندہ ہے تو پھر ایوارڈ کی تقریب یہ IG صاحب کا کام ہے. یہ ان کے ڈپارٹمنٹ کا بابا ہے, پولیس تھے, بانی ہے پولیس, مانے گئے. تو IG صاحب کا کام ہے نا سمری پٹ اپ کرے. ہمیں میڈم 2-3 نام یاد آتے ہیں جو اس وقت میں نومری میں تھا, لیکن مجھے یاد ہے جیسے یہ چودھری اسلم صاحب کا نام آتا تھا, اسی کے ساتھ ایک راؤ انوار صاحب کا نام آتا تھا, اور اسی کے ساتھ ایک بہادر علی ہوا کرتے تھے. ان کے حوالے سے بھی بڑا چرچا تھا پہلے, اور ان کے حوالے سے تو بہت کچھ تھا کہ وہ پتہ نہیں چیرا لگاتے ہیں, اور ان کا چیرا بڑا مشہور تھا, اور اس کی وجہ سے ان کے کیا تھا, یہ کیا کرتے تھے. ان کا نام چودھری صاحب کون سا ایسا ہے نا, اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. تشدد کرتے تھے کہ جو لوگ ہے نا جو کہ ڈر کے مارے خودکشی کر لیتے تھے. جب ایک بندے کا اتنا بڑا نام بن جاتا ہے شہری کے میدان میں, اگر اللہ خود ہی ہو جاتا ہے اس میں, اس کا نہیں, اس نے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی چیرے کی. اچھا, بندے ہوتے ہیں, جو سسٹم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. دیکھیں کوئی بھی دہشت گرد ہو, ملزم ہو, پیار سے کون بولتا ہے؟ ہاں یہ تو اور میں اگر سارے پیار کرو گے تو کوئی سچ ہی نہیں بولے گا. اور میں اس بات میں بھی مانتا ہوں اس بات کو کہ جو لوگ صرف باتیں کرتے ہیں, ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں کرنا بہت ایزی ہے, ہم ڈسکشن کر لیں, لیکن آپ اگر اس کو فیلڈ میں جا کے کرائم کے ساتھ لڑنا, اس کو صاف کرنا, تو وہ کوئی اخلاقیات میں تو کوئی بات سنے گا نہیں آپ کی. اس کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو کہیں نہ کہیں بہت پرتشدد کارروائیاں کرنی ہوتی ہیں, اور وہی سچویشن کے اندر ایسے ہی لوگ چاہیے جو کہ اتنا رسک لے سکتے ہوں. استعمال یہ کہہ دیجیے, یوٹیلائز کرنا ایسے لوگوں کو, پھر ایسے لوگوں کی حفاظت کرنا بھی تو کام ہوتا ہے نا. یہ بات ہے, قیمتی ہے, آپ کا سرمایہ تھے اس میں. امریکہ کا جنرل 2nd ڈے چودھری کی شہادت کے بعد کال آئی روئے, بولا پاکستان نے بہت بڑا احساسہ کھو دیا. امریکہ کہتا ہے کہ چودھری اسلم ڈٹی ہے. انگلینڈ بولتا ہے سپر کاپ. اور ایک کال بڑی مشہور ہوئی سوشل میڈیا پہ شہادت سے 2 مہینے پہلے.
پاکستان میں کسی میں دم ہے تو طالبان کو گالی دے دے، اس کے ترجمان کو مہمانوں کی مرد نے بڑا شہر بچہ پیدا کیا. اس میں کوئی شک نہیں. چودھری نے دیے جواب، گالیاں دی ہیں. وہ کہتے تھے میں تمہاری نسلوں کو آنا پڑ جاؤں گا، تمہیں یہاں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. یہ بولتے تھے اکثر، میں چھوڑوں گا نہیں. جب ڈائریکٹ شاہد اللہ شاہد صاحب نے کال کی اس کو، جو طالبان کے وہ تھے، ہٹ جاؤ، مانا کہ تم ٹی ٹی پی کے تھے نا. جی. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں چودھری صاحب ہمیشہ بہت ساری چیزوں میں متنازع رہتے ہیں. یعنی کوئی سیاسی جماعت کہتی ہے کہ ہمارے خلاف 92 میں جو ہوا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تو یعنی ٹی ٹی پی کے نام پہ بھی اور ان کے بات سنیں، 92 کی بات آپ جہاں سے کر رہے ہو، آیا ان کے منسٹروں کو مار دیا، سیاست مطلب جماعت کو نقصان دیا، دہشت گردوں کو مارا. یہ میں نے کہا جو ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں تو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے تو جا کے یہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی کارروائی کی، جو کہ جس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے خلاف کھڑا ہو جائے. انہوں نے اپنی پیک پہ جو لیاری میں گینگ وار تھا اس کو بھی جا کے انہوں نے للکارا، اس کے اوپر بھی انہوں نے نا مطلب میرے خیال میں بلڈ پروف پہن کے کھڑے رہے نا. اور آج تک کبھی یہ کہتے ہیں کہ بلڈ پروف نہیں پہنتے تھے، وہ اپنے جیکٹ نہیں پہنتے تھے کبھی بھی نہیں. بولا جو گولی لگنی ہے، جو میری موت، گولی سے میری موت نہیں ہونی ہے، اس سے پہلے کہہ دیا بم سے ہی ہوگی. یہ بھی آپ نے بولا تھا کیا ان کو؟ میں نے تو جب میرا گھر بلاسٹ ہو گیا، وہ صبح تھی 7:28 پہ میں ہوا ہے بلاسٹ، اور 20 اور 21 مطلب 7:20-21 پہ میں باہر آئی اچانک. میٹ کو میں نے کہا میرے بچوں کو مت بھیجنا، انہیں 8 بجے اسکول خالی، میرے بچے اغوا ہو سکتے ہیں. بڑی چیزیں تھیں ہمارے ساتھ. چودھری بنا، پر چودھری کی فیملی بھی پوری تباہ ہوئی ہے بچوں کے لحاظ سے. بہرحال اس نے کہا ٹھیک ہے. اب میں آ کے لیٹی 5 منٹ گزرے، بم بلاسٹ ہو گئے. اور اس رات خدا نے مجھ سے کوئی کام لیا. میری بیٹی ٹائیفائڈ میں تھی، 12:30 میں گھر لے کر آئی، ڈاکٹر بھی گواہ ہے. میرا مین گیٹ تھا، اس پہ میں نے سرکاری اپنی کار جتنی چار گاڑیاں پائیں میں نے لگا دی، گیٹ بند کر دیا. اس گیٹ کو کوئی استعمال نہیں کرے گا، سائڈ والا سیکنڈ گیٹ استعمال ہوتا ہے. اسلم کو فون کیا رات 1-1:30 بجے. میں نے کہا پہلی رات تھی، میں نے کہا مجھے نہیں معلوم کیا ہونے جا رہا ہے، آپ مجھے سوتے میں مت جگانا آج. بولا تم تو ویسے بہت بڑی وفادار بنتی ہو، جاگنے کی ماہر بنتی ہو، جب تک میں گھر نہیں آتا تم سوتی نہیں، آج تمہیں کیا ہوا، تمہاری وفا ختم ہو گئی. میں نے کہا بس کرو، دعا کرو اللہ خیر کرے. دل پہ کوئی پریشر تھا، میں آئی، میں اٹھ یہ آ گیا 4:45 گھر. مجھے یہ کہتا ہے کہ آج روڈوں پہ رہا، پاس ورڈ کوئی غلط ہو گیا. آج کوئی گاڑی ماریں گے ایمبیسی کو، کسی بھی سعودیہ کو، امریکن کو، کسی کو. تو میں روڈوں پہ گاڑی چیک کر رہا تھا. میں نے کہا گاڑیاں ایسے ملتی ہیں کبھی تم جیسے کرتے ہو؟ بولے پولیس والے ہم نظر رکھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے گاڑی سوزوکی سے. بہرحال اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارا گیا. بعض لوگوں نے کہا کہ چودھری نے ڈرامہ کیا. اب اتنا بڑا ڈرامہ تو کوئی نہیں کرے گا، اس کے گن مین بھی مر جائے. کوئی خالی دیوار نہیں گری میرے گھر کی، پورا آدھا گھر کھنڈر ہوا ہے. پڑوسیوں نے دیکھا 350 کلو لگایا. وہ خوش نصیبی یہ ہماری بچت گیٹ لاک کرے. وہ اسی سوزوکی کو اندر ہٹ کرنا تھا پارکنگ ایریا میں. اگر اندر آ جاتی ایک بھی نہیں بچتے. اس نے اٹھا، برل ننگے پاؤں نیچے چلا گیا. میں نے کہا اٹھو یار نیچے لڑو، مجھے بغیرتی کی موت نہیں مرنا. کوئی غیرت مند عورت والی موت دینا مجھے، یہ کپڑے شپڑے نہ. میں نے کہا یہ سمجھ رہے ہو نا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں زندہ. آپ بھی کم ڈیرنگ نہیں ہے چودھری اسلم اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کو ماشاءاللہ بڑی بہادر خاتون ہے. مطلب ان کے ساتھ نہیں بولے زندگی میں اس نے کبھی پہل نہیں کی لڑائی کرنے. سر بولا آپ کی قربانیاں اتنی میں نہیں بول سکتا. دنیا میں شیر مانتے ہیں مجھے، تم نے کیا بنا دیا گھر میں. میں نے کہا کہیں تو سر جھکتا ہے نا جی. اچھا میڈم، ایک اور چیز اب ماشاءاللہ جو چودھری صاحب کے حوالے سے ہم نے دیکھا کچھ عرصے پہلے، 1.5 سال پہلے ان کے اوپر ایک باقاعدہ ایک مووی پاکستان میں بنی
اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چودھری صاحب کے جو رول ہے غالباً ان کے کوئی کزن وغیرہ ہیں انہوں نے پرفارم کیے ہیں یا رشتہ دار ہی ہیں کوئی رشتہ دار نہیں ہے, مانسیرا سے بلانگ کرتے ہیں, مانسیرا سے بلانگ کرتے تھے. اور اس کے اندر آپ کے بیٹے نے بھی کوئی رول پلے کیا ہے چودھری صاحب کے ینگسٹرز کا. تو سب سے پہلے بتائیے آپ کے بچے کتنے ہیں؟ 4 بچے. 4 بچے ہیں. اور بیٹیاں؟ ایک بیٹی. یعنی 5 بچے ماشاء اللہ آپ کے. نہیں 3 بیٹے 1 بیٹی. 3 بیٹے اور 1 بیٹی. تو ان میں سے کوئی چودھری صاحب کی طرح کوئی اس میں ہے پولیس لائن کے اندر ہے یا کوئی اور آرم فورسز کے اندر ہے؟ جس میں چودھری کہتا ہے وہی ہے, وہ آخری ہے. جس میں چودھری سیم شکل, میموری, ادائیں, وہی رف ٹف رہنا. اچھا, وہ لاسٹ والے میں اس کا دیوانگی وار اپنے آخری بیٹے سے پیار بہت تھا. ویسے بھی چھوٹا جو بیٹا ہوتا ہے وہ لاڈلا ہوتا ہے. لاڈلے کی بات نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نا اس کو اپنے کرتوت اس میں نظر آتے ہیں. اچھا, تو اس کو آخری بیٹے میں ٹھیک. تو انہوں نے اس فلم کے اندر جو پاکستان میں ایک بنی, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ابھی موجودہ کچھ انڈیا کی طرف سے دھرندر کے نام سے ایک مووی بن رہی ہے, اس کے کلپس وغیرہ بھی آ رہے ہیں جس کے اندر مختلف رولز دکھا رہے ہیں. چودھری اسلم صاحب کا جو رول ہے وہ سنجے دت پرفارم کر رہے ہیں, اور اسی طریقے سے جو رحمان ڈکے تھے ان کا رول جو ہے وہ ونود کھنہ کے جو بیٹے ہیں وہ ادا کر رہے ہیں, اور اسی طرح دوسرے جو رولز وغیرہ ہیں. تو ایک تو فلم ہمارے ٹائم میں بھی یہ جو پاکستان میں بنی, اب یہ فلم جب آئے گی تو سمجھ میں آئے گا کہ چودھری اسلم صاحب کو انہوں نے کیسے ولن کے طور پہ دکھایا یا دوسرے طور پہ وفا کی ہے یا نہیں کی. ہاں, ان کے ولن ہو سکتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے. نہیں دیکھیے, میں ایکٹر کے خلاف نہیں ہوں کبھی بھی, وہ تو اسکرپٹ کے اوپر کام کرتا ہے, ایکٹنگ پلے کرتا ہے. دیکھا آپ نے ویسے وہ جو دھرندر کا کلپس وغیرہ ہے, اس کا جو رائٹر ہے نا, ان کو ہمیشہ پاکستان کے ادارے ISI ہو گئی, فوج ہو گئی, انہوں نے تو گندا ہی کرنا ہے. حق میں کب بولے. ہاں, چودھری کو ولن پیش کریں یا ہیرو بنا کر کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر مجھے یہاں پہ ایک لفظ پہ اعتراض ہے. وہ کیا؟ کہ 9 مہینے بعد جو ایک پیدا ہوتا ہے وہ چودھری اسلم ہوتا ہے شیطان اور جن سے. کیا ہمارے مذہب میں شیطان اور جن کا کانسیپٹ عورتوں سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا؟ ہم دین اسلام کی عورتیں, اور اس کی ماں بڑی باپردہ خاتون تھیں, میری ساس مذہبی عورت تھیں. تو یہ لفظ مجھے اپنی ساس کے اوپر پسند نہیں آیا. ہم مسلم ہیں, ہمارا یقین اپنے خدا پہ, اور خدا وہ شیر پیدا کرتا ہے کچھ ماؤں کی گود سے. دیکھیں, شیر خدا حضرت علی ہے, ٹھیک ہے, سب سے بڑا نام انہی کو ملا نا دلیری میں. بالکل. اسلام شروع بھی ہوتا ہے, ولایت ساری ان کے گھرانے سے ہے, ولی سارے وہاں سے آ گئے. اور اس صدی کے اندر جس کا ایمان اٹل ہے, جس کو لوگ جو بھی کہیں, میں اپنا چودھری ہیرو مانتی ہوں. آدھے سے زیادہ لوگ اس کو مانتے ہیں, نیگیٹو جو ہیٹر ہے وہ کر رہے ہیں, چاہے وہ پاکستان ہو کہیں بھی ہو. کیونکہ چودھری کی ورکنگ ایسی ہے جہاں پہ لوگوں کو تکلیف بھی ہے. رحمان کوئی بہت بڑی توپ چیز نہیں ہے, رحمان سے اوپر بھی توپے ہیں. چودھری نے جس کے خلاف کام کیا ہے. پھر بی بی شہید کی تصویر لیاری پہ انہوں نے ایک اسٹیج پہ لگائی ہے, رحمان اوپر ہے. میرے خیال میں یہ بیان پیپلز پارٹی کے ترجمان دیں یا بلاول صاحب دیں, یہ کیا شو کر رہے ہیں, کیا چیز شو ہوئی ہے اس میں؟ کہ ہمارے سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں, دہشت گردوں کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں. یہ ان کا کام ہے. باقی میں یہ نہیں کہتی, سنجے دت ایک بہت بڑا ایکٹر ہے, اور لگتا ہے کہ چودھری کے گیٹ اپ سے تو ماشاءاللہ بہت اچھا کیا اس نے. میں کبھی کسی اداکار کے خلاف نہیں, جو چودھری صاحب کی خود کی پرسنالٹی تھی, جس طرح سے وہ اپنے آپ کو کیری کرتے تھے, خاص طور پہ سفید کپڑا پہنتے تھے, وہ شاید کھدر والا ہوتا تھا, کیا لٹھا والا پہنا کرتے تھے, اور کبھی وہ یونیفارم میں نہیں نظر آتے تھے ہمیں. اور اس کے ساتھ خاص طور پہ وہ جس طرح سے ویپن کیری کرتے تھے, اور جو وہ نکلتے تھے اپنے
دو ایک خاص لوگوں کے ساتھ اور وہ بولتے تھے للکارتے تھے دیکھیں اور کہتے تھے کہ بھائی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. بن گیا پوری ٹرینڈ بنا کہ چودھری میگزین مشہور ہوئی ہے اس کے وائٹ ڈریس امریکہ میامی تک میں نے تحفے بھیجے لوگوں. اس کو جب میں نے کہا کہ آپ نا اگر اپنے 6 دن بندہ گندا ہے باہر کام کر رہا ہے میڈیا پہ لگا ہوا ہے اس کو نہ اپنے بالوں کا ہوش ہے نہ منہ دھوتا ہے. وہ کہتا ہے مرض کے بازو کا پتہ چلتا ہے تم شکلیں دیکھتی ہو. میں نے کہا میڈیا ہوتا ہے آپ کا ایک امپریشن بھی ہوتا ہے. آپ کس سیٹ پہ بیٹھے بولا باڑ میں جائے سیٹ میں سپاہی بن کر بھی لڑوں گا ایس پی بن کر بھی سپاہی کروں گا کام وہی کام کروں گا جو میں کر رہا ہوں. لوگوں کو میری بال شکل نہیں میرا کردار یاد رہے گا. یہ بات چودھری نے اپنی زندگی میں بولی کہ مجھ پہ فلمیں بنیں گی میں نہیں رہوں گا. اور یہ بہت ایک بات ہے دیکھیں ہم ساری چیزیں مانتے ہیں ہمارے ملک کو پسند نہیں کرتے دشمن مانتے ہیں انڈیا. اب سارے لوگ غلط وہاں بھی نہیں ہو سکتے اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی. ہمارے یہاں بھی اچھے برے سب ہیں ہر جگہ ہر سوسائٹی میں. اب یہ دیکھیں 12 سال کمپلیٹ ہونے کو آ رہے ہیں چودھری اسلم کے. کون مٹا سکا اس چودھری کو جس کو عزت خدا دیتا ہے. 2014 میں ان کی شہادت ہوئی. آپ کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اس سے جلتے تھے اس کی ٹانگیں بھی کھینچتے رہے وہ خدا اس کے گراف کو مینٹین کرتا رہا. آج تو شہید ہوئے ہوئے اس کے 12 سال پورے ہونے ہیں 1.5 مہینہ. کیا یہ لوگوں نے کر دیا؟ ہم تو اپنے خدا کی سمجھتے ہیں ساری چیزیں. اچھا اس میں جو ایک کردار تھا نوئین میڈم جو ان کے ساتھ رہتے تھے غالباً ان کے بہت قریبی گارڈ تھے وہ کامران. کچھ لوگ ان کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ان کو بڑا سسپیشس ظاہر کرتے ہیں کہ جس دن چودھری صاحب کی شہادت ہوئی نہیں یہ ساری غلط بیانی ہے. اور فلم کے اندر بھی کچھ اسی طریقے سے ان کو بنایا گیا جو پاکستان میں فلم بنی کہ وہ جب لاسٹ ڈے تھے چودھری صاحب نے جس وقت ان کو کوئی بلایا گیا ایمرجنسی کال آتی ہے تو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. تو اس دن وہی کامران ان کے ساتھ موبائل میں بیٹھنے سے انکار کرتے ہیں اور وجہ بتاتے ہیں کہ جی مجھے کوئی کام ہے اور پھر چودھری صاحب کے کہنے پہ مجبور کرنے میں وہ بیٹھتے ہیں. تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی طرف بھی شک کا دائرہ جاتا ہے. کردار مشکوک ہے یا جو بھی ہے وہ پولیس بہتر جانتی ہے. جہاں بات سچ ہے وہاں مجھے پتا ہے 5 دن 6 دن ہو گئے اس کے گھر میں دوسرا بیٹا پیدا ہوا. میڈیا گئی تھی میڈیا کو پتا اقرار بھی گیا وہاں کامران کے. ہاں اس وقت پہلا بیٹا 11 ماہ کا تھا دوسرا 6 دن ہوئے. تو میں نے کہا ہماری سرجری ہوتی ہے ہمارے تکیے کے اوپر مسٹر مرد نہیں کھڑے ہوتے. ہم 24 گھنٹے میں گھر شفٹ ہوتی ہیں کیونکہ مرد آئیں گے تو مصیبت بن جائے گی تھریٹ کی وجہ سے. تو تم کیسے مرد ہو؟ میں نے کہا سارا دن عورت کے سر پہ کھڑے ہو. فیملی کے اندر رہتے ہیں سارے مطلب لیڈیز بھی ہیں بہنیں بھی ہیں اس کی. اس نے کیا کیا میں نے گالیاں دی ہیں اس کو کہ آج تم ہی ڈرائیو کرو گے. اور یہ کہانی غلط تھی. چودھری اسلم کی گاڑی میں بم لگایا گیا جی پہ کوئی نہیں لگایا. آپ اس کو تردید کرتی ہیں؟ میں تردید اس لیے کرتی ہوں کہ میں موقع پہ ہوں میں گھر کے اندر ہوں. صبح گاڑی آتی ہے 7:45 بجے رات کو 3 انکاؤنٹر ہوئے. آخری پریس کانفرنس آج بھی دیکھیے گا جیو پہ ہے ARY پہ سب پہ. 7:45 بجے 7 بجے میں نے کہا کہ نہیں 6 بجے میں نے صرف فون کیا وہ بھائی بس بھی کر دے آ کر. میں نہیں آؤں گا میں FIR لانچ کر کے آؤں گا. میں کچھ FIR نہیں کر سکتا ایک بار بھگت چکا ہوں. میں نے کہا FIR بھی تم لکھوا سارے کام بھی تم کرو یہ پالے کس لیے آپ نے؟ بولا جو کام مجھے آتا ہے میں وہ کروں گا میں نہیں بھروسہ کرتا. بہرحال کیا اس نے 7:45 بجے گھر آیا بچے اسکول. اس دن مجھے کچھ ایسی اس میں میری لڑائی ہوگی. میں نے کہا اگر میرے بچے کو کچھ ہوا چودھری تجھے گولی میں مار دوں گی. اس کا میں نے گربان پکڑ دیا. میں نے کہا تو میں نہیں چھوڑوں گی. میں آدھی سائڈ کی عورت تھی جب میں نے بچے دیے میری سرجری ہوگی. میں نے کہا گاڈ گفٹیڈ ہے میرے. بولا تمہیں خیالات آتے ہیں کیا؟ تم ڈرو نہیں بیٹھو بچوں میں چھوڑتا ہوں. میں نے کہا تم ادھر رہو میں سارے نہیں کھو سکتی. بولا اچھا بے نفری ساری لگا دیتا ہوں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر میری دوسری بہن نے کہا میں چلی جاتی ہوں تو ٹینشن نہ لے. ٹینشنوں کی بات کرتے ہیں آنے جانے کی الگ اس کی الگ. یہ لیٹا میں نے کہا بات سنو آپ باز نہیں آنے والے تو میں ایسا کرو پاکستان سے نہیں میرے بچوں کو ہٹا دو میں تمہارے ساتھ ہوں مروں گی جیوں گے. بولا نہیں تم بھی نہیں جا سکتی میرا انتظار کر لو.
چلی جانا. میں نے کہا کیا مطلب انتظار؟ بولا میری شہادت کا انتظار کر لو نا. اگر آپ, مجھے پتا ہے جس دن میں نے ہٹنا ہے چودھری نے 20 دن کے اندر اپنے آپ کو تباہ کر کے مروا دینا. یہ اس نے قرآن پہ قسم کھائی تھی. شادی کی بات کر رہے ہیں لوگ, چودھری شادی کر ہی نہیں سکتا تھا. دنیا جو بولے کہ اس کے لیے ایک بیوی, ایک ماں کا روپ, بہن کا روپ, پھر بیوی کا روپ. ساری رات جا کر بیٹھ کے پڑھتی تھی کہ اللہ سلامت لانا. گود میں بچہ بھی بنا کر پالا ہے. وہ مرد اس عورت کا کیوں گرویدہ ہوتا ہے ہر روپ جب اس کو ملتا ہے. ڈانٹتی بھی تھی, یہاں تم نے غلطی کر دی. بولے تو سارا دن لگتا ہے رات پوری ٹی میں. مجھے کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو پرانا ریکارڈڈ پروگرام ہے وہ چلا رہے ہیں انکاؤنٹر کا. میں نے کہا اوپر میرے خیال میں میرے ابا نے لکھا ہے لائف. تم نے مجھے جاہل سمجھا ہوا بالکل. تم روز دھوکے دیتے ہو. ہر دوسرے تیسرے دن بعد تمہارے دیکھو اسلم اب پھر میری بیٹی کو بلاتا ہے کیونکہ بیٹی یہ کی ہے. بیٹی کو کہتا ہے دیکھو منائل پاپا آپ رہو گے. مما نے کتنی ٹینشنیں اٹھا لی. گھر ہمارے گئے, ہم روڈوں پہ کس طرح آئے, لوگوں کے گھر مانگ کے چادر ڈال کے, کرٹن نہیں چادر باندھ کے. لوگ کہتے ہیں کہ چودھری ایسا لائف اسٹائل. حقیقت جاننی ہے تو علاقے میں انٹر ہو کے دیکھیے گا پہلے. مجھے کوئی تکلیف, میں چودھری اسلم کے ساتھ مٹی میں بھی رہ سکتی ہوں. مجھے صرف چودھری سے تھا. زندگی چاہیے,